अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर बहस भी है। बहुत सारे जो आलमी तज्ज़िया निगार हैं वो इस पर लिख भी रहे हैं, आलमी जरीदे से छाप भी रहे हैं, और सबकी जो नज़रें हैं वो इस वक्त मरकूज़ हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर। लेकिन आलमी बरादरी खुसूसन वेस्ट जो है वो इसे देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक जौहरी लेंस से देख रही है, जबकि सबसे ज़्यादा अगर इस मुआहदे से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है तो वो इजराइल और भारत है। भारत की जानिब से तो आपने बयान भी देख लिया होगा, वो उनकी जो एडवाइज़री है, जो एडवाइज़र थे फॉरेन मिनिस्टर के, वो भी ये कह चुके हैं। अभी हाल ही में दोबारा कहा गया है कि इसको बड़े मोहतात अंदाज से देखा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के ताल्लुकात, ट्रेड ताल्लुकात हैं भारत के साथ। लेकिन अलबत्ता हमें ये देखना होगा कि अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन इस मुआहदे के हवाले से सामने आई है उस पे बैकग्राउंड पे देखने की ज़रूरत है कि इस खित्ते के और मशरिक़ वस्ता के हालात कितनी तेज़ी से बदले हैं। एक तरफ इजराइल है जिसने गाज़ा पर 2 सालों से ये जारियत कायम रखी है, न सिर्फ गाज़ा पर बल्कि जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं जिसमें यमन, सीरिया, लबनान, और फिर उसने अपनी जारियत का दायरा कार को बढ़ाते हुए ईरान तक आया और फिर कतर तक गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो दुश्मन मुल्क भारत है उसने जिस तरह से मई में जारियत की, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम फिर इस मुआहदे पर फोकस करेंगे तो बहुत सारी बातें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। अलबत्ता अब इसमें बात हो रही है, इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं कि कई ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये एक और नेटो बनने को है, यानी इस्लामिक नेटो। इन तमाम अमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर तस्वर किया जाएगा, ये तमाम बातें जिस दिन से इस अग्रीमेंट के हवाले से खबरें आई वो डिस्कस तो हो रहा है, लेकिन अब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि 2 ममालिक या दीगर ममालिक इसमें शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। तो क्या इस दायरा कार को बढ़ाने पर बात हो रही है इस वक्त, यानी पर्दे के पीछे, या अभी ये कबल अज़ वक्त है? ख्वाहिश ज़रूर है ममालिक की, लेकिन अभी ये 2 तरफा ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो ऑब्वियसली ये 2 तरफा है, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट जो है वो उसको विटनेस भी किया गया है, और उसके ऊपर मुमकिना तौर पे कोई प्रिलिमिनरी बातचीत भी हो रही होगी, जिस बुनियाद पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, ये इंदिया दिया है कि और दीगर जीसीसी ममालिक में जो जीसीसी में मुल्क हैं उनका भी इंटरेस्ट इसके अंदर है, और बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो रोल इस खित्ते में एज अ पीस मेकर एंड टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन वो अदा करने के लिए तैयार है। तो इसके ऊपर लेकिन ऑब्वियसली कोई हम इसके ऊपर पहले से चीज़ें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है इस मैटर को वो डिस्क्लोज ज़रूर करेगी। इस मुआहदे के अंदर भी इसको इंश्योर किया गया कि इस मुआहदे की कामयाबी इसी में थी कि इसको जो है वो एक बैकग्राउंड के अंदर इस पे काम होता रहता, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में इसको नहीं लाया गया टुवर्ड्स बिल्कुल जब तक ये मुआहदा दस्तखत नहीं हुआ। अच्छा, और अब इसे ज़ाहिर है क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में है और इस पर बात भी की जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान और सऊदी अरब में तो ज़ाहिर है कि इट्स अ लॉट ऑफ डिलाइट आल्सो व्हिच कैन बी सीन ऑन द फेसेस, और जो सोशल मीडिया पर है उस पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन बात हो रही है जो मगरबी ममालिक हैं उसमें इस पर बड़ी बात हो रही है कि आखिर ये किस किस्म का मुआहदा है, पाकिस्तान किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, इस पर बड़ी बात हो रही है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस पर लेकर आना चाहूँगी कि जो इसकी निटी-ग्रिटीज़ हैं क्या वो सामने लाई जाएंगी पब्लिक डिस्कोर्स के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं राना साहब, और ये लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का क्या स्कोप सिर्फ दिफाई हद तक है या इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए, डेफिनेटली जो ये पूरा एक फ्रेमवर्क तय होगा और इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा आपका ये एक मुआहदा है, इसकी डिटेल्स जो हैं मैं फिर बताऊंगा कि ये दोनों मुल्कों का जॉइंट डिसीजन होगा कि उन्होंने कब इन डिटेल्स को जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करना है।
اور کتنا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اس وقت تک جو انفارمیشن آئی ہے ہمیں ادھر ہی رہنا ہے, اور اس کے اندر یہی ہے کہ جو آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا, اسی کی طرز کے اوپر you can draw a similarity کہ an attack on one country will be considered as an attack on both. اور یہ ڈیفینیٹلی یہی شو کرتا ہے کہ it is not, یہ ایسا معاہدہ نہیں ہے جو اگریشن کرے گا, بلکہ اٹ از اے ڈیفینس اورینٹیڈ معاہدہ. تو ہم جو ہے یہاں ایک دوسرے کی جو سیورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے. ہاں تو بھارت کو تو ابھی آپ نے کہا کہ پوری تفصیل جب تک دونوں ممالک میں یہ اگریمنٹ نہیں ہو جاتی کہ کس حد تک سامنے لانی ہے, جب تک نہیں, ظاہر ہے جتنی انفارمیشن ابھی تک آئی ہے اس پر ہی بات ہو رہی ہے, لیکن اتنی ہی انفارمیشن سے آپ نے دیکھ لیا ہے بھارت کی جانب سے جو بیان آ رہے ہیں, کیونکہ بھارت کے سعودی عربیہ سے بھی تو تعلقات ہیں اور ٹریڈ کی بڑے گہرے ریلیشنز ہیں. تو یہی ہم جو اس وقت موضوع بحث ہے وہ یہی ہے کہ بھارت تو ایک اگریسر ہے. مئی میں اس نے جارحیت کی پاکستان پہ, اگر وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سعودی عربیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا, رائٹ, اکارڈنگ ٹو دس اگریمنٹ. تو پھر then what happens to their deepened trade relations also? دیکھیں ڈیفینیٹلی تو یہ ایک ایڈیشنل ڈیٹرنس ایڈ ہو گئی ہے نا. تو اب اگر بھارت پاکستان پہ اگریشن کرنے کے لیے کوئی اگر پلاننگ کر رہا تھا یا وہ ایسا اقدام لے گا, تو بھارت کو صرف جو ہے پاکستان کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں یا جو پاکستان کے ساتھ اس کے جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا پڑے گا, اس کو سعودی اینگل کو بھی جو ہے ان کانٹیکسٹ لانا پڑے گا. اینڈ ہینس اٹ ول بیکم ڈیفیکلٹ فار بھارت کہ وہ جو ہے کوئی ایسا اقدام لے جو کہ بے بنیاد ہو, جو کہ فیبریکیٹڈ ہو, جو کہ ایک پروپیگنڈا کے اوپر بیسڈ ہو. تو ہینس دس یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے it will ensure further peace in the region, further stability یہ لے کے آئے گا. اور تو یہ جو ہے we will have to wait for more information, but yes یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اسی طرح جو پاکستان کے بھی جو ایشوز ہیں جہاں دہشت گردی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اور یہ مختلف پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے فنڈنگ دی جاتی رہی ہے ٹی ٹی پی کو یا بی ایل ایز کو, تو وہ بھی جو ہے اس کانٹیکسٹ میں اب میرے خیال سے اٹ ول کم انڈر ڈسکشن, بیکاز جب آپ کے ناؤ 2 countries are responsible for protecting the sovereignty of both nations. تو اس جی تو یہ اس اینگل میں بھی یہ جو ہے پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن میں بہتری لے کے آئے. اگر یہ معاہدہ یا فردر یہ اگر معاہدے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ they will be a beacon of peace for the region, because آپ کی جتنی اسٹرینتھ بڑھے گی, جتنے ممالک میں اس طرح کے اگر یہ اگریمنٹ فردر ایکسپینڈ کرتا ہے تو اتنے اسٹیک ہولڈرز بڑھیں گے, اور کوئی بھی اگریسر جو ہے اس کو he will have to take into account وہ سارے فیکٹرز کہ what the reaction will be اگر کوئی اس طرح کی کوئی مس فائر ہوتا ہے یا مس ایڈونچر کیا جاتا ہے. تو this itself will bring peace to the region. کچھ باتیں ایسی ہیں جو اندر موضوع بحث بھی بن رہی ہیں, جیسے یمن میں جو کچھ ہوا تھا اور اس میں ہماری پارلیمان نے ماضی میں کیا فیصلہ لیا تھا جس سے ہمارے تعلقات بھی تھوڑے سے میں کہوں گی برے تو نہیں لیکن سرد تو ہو گئے تھے سعودی عربیہ کے حوالے سے. اب اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پھر یہ تمام باتیں ظاہر ہے جواب طلب ہیں رانا صاحب کہ پھر کیا ہمیں کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے تعلقات تو ان سارے ممالک کے ساتھ ہیں اور اچھے تعلقات ہیں. نادیہ جو یہ ہے اٹ از اے ڈیفینس پیکٹ. اگر کوئی ملک اگر ہم بھی ہیں, اگر ہم کسی اور ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ این ایگریشن, اور یہ ایگریشن کا پیکٹ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا عمل جو ہے ایک ملک انڈیپینڈنٹلی لیتا ہے تو یہ کوئی ڈیفینس پیکٹ ول ناٹ بائنڈ یو ٹو بی پارٹ آف دیٹ وار. تو یہ اٹ از فار دا پروٹیکشن آف دا سوورینٹی آف دا کنٹری. اور ڈیفینیٹلی اگر کوئی اگریشن ہوتی ہے, دیکھیں یہی تو بنیادی بات ہے, اٹ از اے ریسپانس ٹو دا اگریشن, ناٹ اے ریسپانس ٹو ایگریس. صاحب ایک آخری چیز, کیونکہ ہم تو سعودی پاکستان کے حوالے سے جو اگریمنٹ اس پہ بات کر رہے تھے, لیکن جہاں تمام تر جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, اور وہ بھی اس کو ظاہر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن آج رات کو آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے آج کی تاریخ دی ہے, رات 9 بجے کا وقت دیا ہے, جس میں کوئی کیمپین ہے جس میں وہ آپ لوگوں سے نجات کے لیے باقاعدہ اذانیں دی جائیں گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ
جہاں ان کا اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے تھا قائمہ کمیٹیز میں، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، سینٹ کی فلور پہ یا پروونشل اسمبلیز کے فلور پہ، وہاں ان کی کارکردگی 0/0 ہے. اور یہ صرف اسی طرح کے ہٹ کنڈے جو ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹ ڈیمونسٹریشنز جو ہیں اس کے علاوہ، اور وہ بھی ان کی کامیاب نہیں ہوتی. تو ان کی سوچ وہیں تک محدود ہے، جو کہ افسوسناک ہے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ رول نہیں ہوتا. اپوزیشن کا رول حکومت کی پرفارمنس کے اوپر ایک لاجیکل تنقید کرنا ہوتا ہے اور آئینہ دکھانا ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. تو ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو اسی معاہدے کے حوالے سے بات کریں گے کہ امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ویلکم بیک. ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں اور بات ہوگی سعودی پاک اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے حوالے سے. امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر عادل یہ بتائیے گا کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے، کیا اس میں، کیونکہ امریکی انتظامیہ یعنی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایک دم اس پر خاموشی ہے، they haven't been vocal about it yet. So کیا ہم سمجھیں کہ ان کی منشا شامل تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ this can actually prompt کہ وہ ری ایویلیویٹ کریں اپنے تمام تعلقات گلف ریجن میں؟ جی بہت شکریہ. آئی ڈو ناٹ نو اور زیادہ محنت کرنی بھی نہیں چاہیے امریکن ایٹیٹیوڈ کو سمجھنے کی آج کل، کیونکہ وہ اتنا سارٹ آف والیٹائل ہو گیا ہے ٹرمپ صاحب کے آنے کی وجہ سے، کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے ناشتہ کیا کھایا اور انہوں نے آخری بات کس سے کی. سو دیر از لیس ڈپینڈیبلٹی ان دیٹ ویو. بٹ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ یہ بہت سرپرائزنگ ہے کہ ایک امریکہ، خاص طور پہ آج کل کا امریکہ جو بہت نی جرک ہے، ہر بات پہ ایک دم اپنا سٹانس بتاتا ہے اور بڑا کھل کے بتاتا ہے اور کئی بار زیادہ کھل کے بتاتا ہے، وہ اس ڈیولپمنٹ پہ خاموش ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ریویلیویٹ کر رہے ہیں نہیں، شاید وہ بھی ہے. 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب خود ڈسٹریکٹڈ ہیں اس وقت. وہ جو ہیں وہ برطانیہ کے ایک دورے پہ ہیں، وہاں پومپ اینڈ سرکمسٹانس ہے، جس قسم کی چیزیں انہیں پسند ہیں، بڑے بڑے کھانے شانے وہ ہو رہے ہیں. سو اٹ کوڈ بی پارٹلی کہ ہی از پری آکوپائڈ. اور اس وقت امریکہ میں انفارچونیٹلی کتنا خوف ہے پالیسی کے لحاظ سے کہ جب تک ٹرمپ کچھ نہیں کہے گا سارے چپ بیٹھے رہیں گے، جب بادشاہ بولے گا تو پھر ہم بھی بولیں گے، وہ والا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. سو پارٹلی اٹ از دیٹ. سیکنڈلی آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ بھی ہے کہ آئی ڈو تھنک کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ سے اجازت لی گئی ہوگی، لیکن انڈیکیشن تو ضرور کی گئی ہوگی سعودی عربیہ کی طرف سے. ہم نے دیکھا کہ اسی دن سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے سینٹ کام کے ہیڈ سے بات کی. میرا اپنا اندازہ ہے، میرے پاس کوئی زیرو خبر ہے، کوئی خبر نہیں ہے. آئی ایم ایزیومنگ کہ پاکستان نے بھی انڈیکیٹ کیا ہوگا چائنا کو کوئی شاید اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. سو بیکاز دونوں جو ہیں ان کے تعلقات ہیں اپنے اپنے میجر اس سے. تیسری چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ ساری دنیا کا ہے. سو ان اے وے آئی تھنک سیریس امریکن جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یار یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا. جو ہوا وہ سولیڈیفائی ہوا نا جو پہلے تھا. ول ادر کنٹریز جوائن اٹ؟ کیا ٹرکی اس میں جوائن کرے گا؟ کیا کچھ اور ہوگا؟ سو ان اے وے وہ ویٹ اینڈ سی بھی کر رہے ہیں کہ اچھا یار یہ صرف ایک نعرہ ہے یا ہاؤ ریئل از دس. ایک میں آخری چیز بھی کہہ دوں، ایک اور چیز ہو رہی ہے دنیا میں جو بڑی اہم ہے. آپ اگر دیکھیں جو اس وقت نیٹو پہ پریشر پڑ رہے ہیں، نیٹو قسم کا الائنس ہے نا یہ. سو الائنسز پہ جو پریشر پڑ رہے ہیں، جو رشیا نے پولینڈ پہ کیا اور پھر شاید کل کی خبر تھی اسٹونیا کی، سو اس پہ بھی ایک پریشر ہے. اینڈ وین دے سی اے نیو الائنس ملٹری پیکٹ ایمرجنگ، تو ایک دم دنیا کو سوال یہ ہوتا ہے کہ یار ویئر از دس گوئنگ. اس سے پہلے کہ میں اس پہ سٹینڈ لوں، لیٹ می فگر آؤٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بھارت نے تو اس کے اوپر ابھی ریاکشن دیا ہے، انیشل ریاکشن بھی آیا، اس کے بعد بھی آیا ان کا ریاکشن، وہ کیوں اس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بالکل یہ بات چیت کئی مہینوں سے، سالوں سے بھی ہو رہی ہوگی، اور ایک فریم ورک جو ہے، مطلب پہلے بھی دفاعی تعلقات تھے، ایک فارملائز فریم ورک اب ہمیں سمجھ میں آیا ہے جس کو دیا گیا ہے، بٹ وہاں بہت تشویش ہے. Do they really think it is against them and Israel? Yes. اسرائیل کا پتہ نہیں. They think it is against them. اسرائیل کے بارے میں تو سعودی عربیہ کم از کم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. اور آئی ایم آلسو ناٹ شیور کہ سعودی عربیہ کی ولنگنیس ہے. دیکھنا اس سے پہلے دے کین ڈو مینی تھنگس ٹریڈ کے حوالے سے، ڈپلومیٹک عرب ممالک کر سکتے ہیں. لیکن بھارت کی طرف اگر ہم فوکس کریں تو بھارت کا ریاکشن بالکل صحیح اور ریشنل ہے.
سو اس سارے میں دیکھیں نا، اگر دیکھیں کلیئرلی دا چیس بورڈ ہیز چینجڈ، اسی لیے دنیا جو ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بڑی بڑی پیش رفت ہے. وی ول ویٹ اینڈ سی. ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ ڈیٹیلز کیا آتی ہیں، لیکن یہ کتنا ریئل ہے، اس میں اور کون ملتا ہے. سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا کوئی اور اس میں ملے گا. لیکن بھارت کے لیے یہ سارے سوال ریلیونٹ ہیں. ان کے لیے جو گیم چینج ہونی تھی نا، لیکن امریکہ ویٹ کر سکتا ہے، چل لیٹ می سی کہ نئی گیم کیا. لیکن بھارت کے لیے تو کلیئر ہے کہ گیم چینج ہو گئی ہے. اور گیم یہ نہیں چینج ہوئی کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات تھے، وہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، جو ایک طرح سے چیزیں ظاہر ہو گئی. لیکن جو بھارت اور سعودی عربیہ کے تعلقات ہیں، اس پہ جو ایک بڑی دراڑ آ گئی یا بڑا کویشچن مارک آ گیا. اور جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پچھلے مہینوں میں اسرائیل کی سپورٹ میں اگر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایکٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ یو اے ای میں ہو، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، یہ مائنر چیز نہیں ہے. آپ ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک میں، جہاں سے ایک سسپیشن بن رہی ہے اباؤٹ بھارت ان ریلیشن اسپیشلی ٹو اسرائیل بٹ آلسو اٹس اون اسپیناچ. تو بھارت کے ریئیکشن میرے خیال میں بالکل درست ہے کہ دے آر ریڈنگ دا کارڈز. اور بھارت سے میں زیادہ کہوں گا مودی صاحب. مودی صاحب نے جو ایک غلطی کی، اس کی اتنی قیمت ان کو دینی پڑ رہی ہے. پہلے ٹرمپ سے کٹی ہوئی، پھر اب لگتا ہے کہ سعودی عربیہ سے اگر کٹی نہیں تو اتنی وہ لوی ڈوی نہیں ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کا ریئیکشن امیجیٹ اس لیے کہ ان کا امپیکٹ امیجیٹ ہے. باقیوں کا ریئیکشن آئی تھنک اٹ از ناٹ کہ دے آر اگنورنگ اٹ، بٹ دے کین افورڈ ٹو سی کہ اچھا دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، مے بی اس میں ہمارے لیے بھی کچھ ہو. اور میں اس میں چین اور روس کو بھی ایڈ کروں گا. میں کئی جگہ یہ کہہ رہا ہوں اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ میرے خیال میں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق صرف مسلمان ملکوں سے نہیں ہے. دیکھیں 2 مسلمان ملکوں میں ڈیل ہوئی، درست، ان میں سے ایک نیوکلیئر ہے، درست. اب آپ کو تانے آپ تیار ہو جائیں، ہر روز پڑھیں گے بھارتی لابی سے بھی، اسرائیلی لابی سے بھی، کہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام سیف نہیں ہے، یہ وہ. لیکن یہ ایک اور چیز بھی ہے، پہلو ہے اس کو دیکھنے کا. یہ جو ڈیل ہے یہ 2 نان گریٹ پاورز کے درمیان ہوئی ہے، امپورٹنٹ بٹ ناٹ گریٹ، میننگ کہ یہ چین یا رشیا، اس میں چین یا امریکہ یا روس نہیں شامل. تو ایک طرف جو آپ کی جو ہے نا مڈل پاورز، جب وہ مل کے کرتی ہیں تو سڈنلی سگنل یہ چاہتا ہے کہ یار جو بڑی پاورز ہیں انکلوڈنگ چین، میں بھی اب ہم ان پہ نہیں بھروسہ کر سکتے، ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، ہمیں آلٹرنیٹیو بنانا ہوگا. سو دا ورلڈ سیز کہ اگر پاکستان اور سعودی عربیہ کا ہوا ہے تو کیا یہ کہیں اور بھی ہوگا. کچھ عرصے سے ہلکی ہلکی دھیمی بات ہوتی تھی، اگین آئی ہیو نو نیوز، لیکن یورپ میں جب آپ جاتے تھے کانفرنس وغیرہ پہ تو بات شروع ہو گئی تھی ہلکی ہلکی کہ یار کیا نیٹو مائنس یو ایس از اے گڈ آئیڈیا، کہ اگر یو ایس جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں رہا ہماری سیکیورٹی میں اتنا تو مے بی وی شوڈ میک اے نیٹو مائنس یو ایس. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں تغیر آتا ہے نا میجر چینج سے پہلے، ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ورلڈ وارز وغیرہ میں، تو سڈنلی جو سیکنڈ ٹیئر پلیئرز ہوتے ہیں وہ اپنی ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یار از دیئر سم نیو آپشن آئی کین ڈیولپ. اور اس ساری ڈیل کو ویسے بھی دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخر میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ٹرمپ کی آپ نے کہا کہ وہ جب بیان دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پالیسی میکرز پھر کچھ کام شروع کرتے ہیں. یہ جو باگرام ایئر بیس کے حوالے سے مستقل ان کا بیان ہے، دوسری بار ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ باقاعدہ ان کی بات چیت چل رہی ہے سو دیٹ دے کین گیٹ ہولڈ آف باگرام ایئر بیس. کیا امریکہ پھر سے اس خطے میں 2 دہائی انہوں نے لیے نکلنے میں اور وہ واپس اپنی پریزنس چاہتے ہیں افغانستان میں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے نادیہ، اینڈ آئی ول بی آنیسٹ، مجھے ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں آیا. دیر از کلیئرلی اے گیم آف فٹ، اس کی ساری ڈائمینشنز کیا ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب تو میرے خیال میں نہیں ہے کہ وہ واپس افغانستان میں آنا چاہ رہے ہیں. مطلب میرے خیال میں اس کا یہ ہے کہ وہ کبھی اس کو پوری طرح چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور جس طرح سے ان کا انقلاب ہوا وہ ایک بلاٹ بھی ہے نا ان کے لیے. اور ٹرمپ صاحب تو وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری بےزتی ہوئی ہے، وہ ہم پنجاب میں جس کو کہتے ہیں نا بےزتی خراب ہونا. سو ان کی نظر میں تو وہ بڑی، اور بہت سارے امریکنوں کی نظر میں وہ جو سینز ہیں جب طالبان نے واپس کابل لیا اور امریکہ وہاں سے نکلا، وہ ان کو ریمائنڈ کرتے ہیں ویتنام کے، وہ تھا نا ہیلی کاپٹر میں اوپر جا رہے ہیں. سو ایک تو اس کا وہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئی ڈو تھنک کہ بیس کی سیاست، یہ آئی سسپیکٹ، اگین میرا کام پیشن کوئی نہیں ہے، آئی سسپیکٹ وی ول بی ہیئرنگ اے لاٹ اباؤٹ بیسز، چاہے وہ بیس آئس لینڈ میں ہو، چاہے وہ بیس افغانستان میں ہو. اگر دنیا چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو بی مچ مور فورس آف ملٹری،
تو پھر یہ جو بیسز کا نیٹ ورک ہے خصوصاً امریکہ کے، اگر آپ دیکھیں نا تمام ملکوں میں، قطر انکلوڈیڈ دوسرے ملکوں میں، تو بیس کیا ہوتا ہے؟ بیس یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کی فوجی پریزنس آن اندر کنٹری، رائٹ، اور اس میں باگرام جو ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ان کا بیس تھا، وہ دے مائٹ تھنک آف ایز این ایسٹ. سو آنیسٹ آنسر یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ فلی شیور اس کی ساری ڈائمینشنس کا، لیکن یہ والی بات جو ہے میرے خیال میں سیریس ہے. اٹ از ناٹ، ایک تو وہ بیستی والا ایلیمنٹ ہے، لیکن اٹ از ناٹ پروبلی اونلی بیستی والا ایلیمنٹ، اٹ از آلسو اسٹریٹجک. کہ اگر آپ چائنا کو اپنی بگسٹ تھریٹ دیکھتے ہیں، اگر آپ رشیا کو ایک طرح سے ایک حریف دیکھتے ہیں، ایون اف ناٹ ایٹ دیٹ لیول، دین سڈنلی آپ دنیا کا میپ دیکھتے ہیں تو باگرام لکس ویری ویری پرامسنگ. اور وہ بار بار جو ابھی تک اسٹیٹمنٹ آئی اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ چائنا کی اس جوہری فیسلٹی سے دور ہے باگرام ایئر بیس. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ایگزیکٹلی ہوتا ہے اس حوالے سے. بٹ تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو تھوڑا ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. ویلکم بیک. رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف شاہد خٹک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بات کرتے ہیں کچھ تحریک انصاف اور ملکی سیاست کے حوالے سے. خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ چیف جسٹس کو بانی تحریک انصاف عمران خان نے خط بھی لکھا، تو کیا، کیونکہ آپ لوگ عدلیہ کے حوالے سے ضرور آپ لوگ رابطے کرتے ہیں عدلیہ سے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، یہ وہ نظام نہیں بچا 26ویں ترمیم کے بعد، تو چیف جسٹس سے کیا امیدیں وابستہ ہیں تحریک انصاف کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ چیف جسٹس کے ذاتی حیثیت سے اگر آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ ہمارے سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا کلیئر تھا، بڑا واضح تھا جب یہ حلف لے رہے تھے کہ ان کے ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں نہ کوئی ابہام تھا، نہ اب ہے اور نہ آئندہ رہے گا. یہ چیف جسٹس جب پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے تو انہوں نے بڑے انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کیے تھے. تو ہمارا آج بھی چیف جسٹس کے حوالے سے اعتماد جو ہے وہ برقرار ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ان کے اختیارات کو محدود کیا گیا، جو ایگزیکٹو تھی اس کے اختیارات کو بڑھا کے جو جوڈیشری تھی اس کے اختیارات کو کم کیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز ججز وہ گئے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے تمام جو تحفظات تھے وہ رجسٹرڈ کرائے. تو ہمارا تو یہی تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میرا جج، تیرا جج، آپ کا جج، میرا جج، پیارا جج، پرایا جج، تو اگر ایسے ججز آپ لے کے آئیں گے تو عدلیہ کے وقار کے اوپر سوالات بھی اٹھیں گے، عدلیہ کی جو بحالی ہے اس حوالے سے پوری قوم میں تحفظات جو ہے وہ بھی بڑھیں گے. دیکھیں یہ جوڈیشری جو تھی، یہ پرویز مشرف کے دور میں جب مارشل لا کا دور تھا تو پاکستانی قوم نے وکلاء کے ساتھ مل کے ایک جدوجہد کی، اس کے بعد اس جوڈیشری کو آزاد کیا گیا. تو اگر آپ چیف جسٹس کے حوالے سے آپ سوال پوچھتے ہیں تو چیف جسٹس کے اوپر آج بھی ہمارا اعتماد ہے، اور اگر ہمیں اعتماد نہ ہوتا تو ہم اپنی فریاد ان کے پاس لے کے نہ چاہتے. تو یقین ہے آپ کو کہ وہ رسپونڈ بھی کریں گے اس خط کے حوالے سے؟ ابھی کرنا نہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. جو جس عمارت میں وہ بیٹھے ہیں، جو سب سے سپریم انصاف کی عمارت ہے، جو جس کرسی کے اوپر وہ بیٹھے ہیں چیف جسٹس صاحب، تو اگر ان سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور اگر وہ انصاف کریں گے، وہ جواب دیں گے، تو اس سے عدلیہ کا وقار بلند ہوگا، عدلیہ کے اوپر عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کرے. اب آتے ہیں خٹک صاحب، جو پشاور میں جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خود بھی کہا، اور ہمارے پاس بیرسٹر علی ظفر جب آئے تھے ایک نشست میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ پشاور میں اس لیے جلسہ کرنا ہے کہ چلیں اگر پورے پاکستان میں اجازتیں نہیں ملتی تو خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر جانے چاہیے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو 27 کا اب یہ 27 ستمبر کا جلسہ ہے اس کی کیا تیاریاں کی گئی ہیں، اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ دوسرے صوبوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہنچیں گے؟ 27 کو جو پشاور میں بے نظیر گراؤنڈ ہے، یہ رنگ روڈ کے قریب، وہ آج فائنل ہو گیا ہے. اور اس سلسلے میں جو تنظیمی ایکٹیویٹیز تھی وہ آج پشاور ریجن کی میٹنگ ہوئی. ابھی ہمارے جو 4 خیبر پختونخوا کی ریجنز ہے، پشاور، ساؤتھ، ہزارہ، ملاکنڈ،
تو ان کی تنظیموں کی بھی میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ اگلے دو سے 3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ پشاور جلسے کا جو مومنٹم ہے وہ پیک پہ جائے گا، اور 27 تاریخ کو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ہم ایک بڑا تاریخ ساز جلسہ کریں گے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ ایک ہسٹوریکل جلسہ ہوگا۔ اور میں اپنے تمام پاکستانیوں سے اپیل بھی کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ آپ نے پشاور کے اس جلسے میں، یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، آپ نے اس جلسے میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اچھا، ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے، ایک طرف خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہمارے جو بہادر سپاہی ہیں وہ خارج یعنی فتنہ الہندوستان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت بھی نوش کر رہے ہیں، جگہ جگہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ایسے میں یہ جلسہ آپ کو درست لگتا ہے؟ اب ہمارے پشاور میں امن و امان کی صورتحال الحمدللہ بہت بہتر ہے، ایسے کوئی ایشو ہے نہیں امن و امان کے حوالے سے۔ اسپیشلی میں اگر پشاور کی بات کروں جن ایریاز میں ہے، تو ابھی اگر میں آپ کے ساتھ اس ایشو کے اوپر بحث شروع کر دوں تو شاید آپ یہ پروگرام بھی پر نہ چلا سکیں۔ ابھی جو ہمارے جن ایریاز میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا مائک اٹھا کے ان ایریاز کا وزٹ کریں، آپ ادھر عام عوام سے سوالات کریں، تو وہ مجھ سے آپ کو بہتر جواب دے سکیں گے کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہے۔ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف عمران خان تحریک انصاف جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے، ہمارے بڑی واضح پالیسی ہے اس حوالے سے، لیکن جو مصنوعی دہشت گردی ہے یا جو مصنوعی طور پہ کچھ چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے، جو لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اچھا، تو کیا ٹی ٹی پی مصنوعی ہے؟ خٹک صاحب معذرت کے ساتھ، ٹی ٹی پی آپ کو مصنوعی لگتا ہے؟ ابھی اگر ٹی ٹی پی یا وہاں پہ جو دہشت گردی ہے، تو جب ہماری حکومت گئی اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، جو رانا ثناءاللہ نے بات کی، جو آئی ایس پی آر نے اس کی ویریفیکیشن کی کہ جنا کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، نہ کوئی طالبان ادھر آ رہے ہیں، نہ ہم ان کو بسا رہے ہیں، تو جب اس وقت وہ پروپیگنڈا قرار دے رہے تھے۔ اور رہی بات ٹی ٹی پی کی، تو ٹی ٹی پی جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا، جو بھی ریاست پاکستان کو نقصان دے گا، جو بھی ریاست کے شہریوں کو تنگ کرے گا، جو بھی ریاستی اداروں کو اور ریاست کے شہریوں کو نقصان پہنچائے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نام سے آپ ان کو بکارے، وہ دہشت گرد ہیں۔ خٹک صاحب، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں شاہد خٹک صاحب، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ خٹک صاحب، اب آتے ہیں جو سعودی پاکستان معاہدہ ہے، اس پر تو تحریک انصاف خوش ہے، کیونکہ دیر سے ہی لیکن سوشل میڈیا پر سب نے پھر مبارکباد دی۔ سعودیہ عرب جو ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات آج سے نہیں ہیں۔ دیکھیں، سعودیہ عرب کے ساتھ حرمین شریفین اور وہ چونکہ ہمارا اسکول آف تھاٹس ہے، وہاں پہ ہمارے پیغمبر رسول کا وہ ایریا ہے، ہمیں ان کی مٹی کے ساتھ بھی پیار ہے، کیونکہ سعودی عرب ہمارے لیے بڑا مقدس ہے۔ اس ایگریمنٹ کو چھوڑ کے یا جو ہماری تجارتی ان کے ساتھ معاہدے ہیں ان کو چھوڑ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ہماری سرزمین ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ اور جو معاہدہ ہوا یا جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے ساتھ تو روز اول سے ہمارا جو ہمارا تعلقات ہے، جو بھی تعلق ہے، خواہ کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہو، کوئی بھی آرمی چیف بنا ہو، کوئی بھی پرائم منسٹر بنا ہو۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن خٹک صاحب ایک وہ کہتے ہیں کہ فارمل فریم ورک ان تمام تر تعلقات کو دے کر اس نہج پر معاہدہ کرنا جس میں یہ کہا جائے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملے کے طور پر تصور کیا جائے گا، تو اس پہ تو آپ مبارکباد دیتے ہیں نا کہ ایک اچھا معاہدہ کیا ہے۔ میں آپ سے ایک سٹیپ آگے کی بات کر رہا ہوں، آپ ایک سٹیپ پیچھے ہیں۔ دیکھیں، سعودیہ عرب کے اوپر آج نہ ماضی میں، فیوچر میں اگر کوئی بھی حملہ کرے گا بحیثیت مسلمان، ہم اس کو جہاد سمجھیں گے۔ اس جارحیت کے خلاف نہ صرف فوج بلکہ ہمارے جتنی بھی مسلم امہ ہے وہ سب اس کے خلاف لڑیں گے۔ اور رہی بات ہمارے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ، دیکھیں جب 1965 کی لڑائی ہوئی تو بھی سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ کیا، جدھر جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل دور آیا سعودی عرب ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے دور حکومت میں جب ہمیں معاشی طور پہ مشکلات پیش آئی، انہوں نے ہمیں $3.5 ارب دیے، کچھ آئل کے مد بھی دیے، کچھ ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے انہوں نے ہمارے بینکس میں رکھے وہ پیسے۔ تو سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے تعلقات آج کے نہیں ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے تعلقات انشاءاللہ اس سے بھی مزید ہوں گے۔ تو میں کس چیز کی مبارکباد دوں؟ مبارکباد نئی چیز کی دی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے بڑے
पुराने ताल्लुकात है और तहरीक इंसाफ हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को वेलकम करती है और आज भी करती है और आइंदा भी करेगी। ये जो आज रात को 9 बजे जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन चल रही थी कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनसे निजात के लिए अजानें दी जाएंगी घरों की छतों पर खड़े होकर, क्या इसमें तहरीक इंसाफ एज पार्टी पूरी इन्वॉल्व है? कि ये तो एक सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट है उन्होंने कैंपेन चलाई कि जी हमें देखे जब भी कौमों के ऊपर मुश्किल हालात आते हैं तो इज्तिमाई तौर पे दुआएं भी लोग मांगते हैं कि जब बारिश नहीं होती तो किसी भी तो सर इस इज्तिमाई दुआ में क्या तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी शामिल है इस दुआ में? मैं बोलने देना, मैं आता हूँ उस तरफ पर। तो जब इज्तिमाई दुआएं होती है वहां पे अपने अल्लाह ताला से बारिश के लिए भी दुआ होती है या कोई दूसरी मुश्किल हो तो उनके लिए भी दुआएं होती है। अभी अगर अजान इज्तिमाई तौर पे अजाने का मतलब ये कि हम अपने अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मदद करे पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान जो है इसमें डेमोक्रेसी आए, इस मुल्क में जो आइन की बालादस्ती है, जो जहाँ इंसाफ का बोल बाला हो। क्या तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इस इज्तिमाई दुआ में शिरकत करेगी? यानी आज रात आप छत पर चढ़कर अजान देंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ। छत पे जो भी छत के ऊपर अजान देगा, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पार्टी की तरफ से आ गई है कि ना सिर्फ आज बल्कि 4 दिन तक मुसलसल इस एक्टिविटी को जारी रखा जाए, अजानें दी जाए, इज्तिमाई दुआएं किए जाए हमारे लीडर इमरान खान साहब, बुशरा बीबी के लिए जो इस वक्त कैदे ना हक में पड़े हैं जेल के अंदर। तो अगर हम अपने लीडर के लिए 1 दिन दुआ मांगे, अजान दे, 4 दिन दे, तो ये तो हमारी मर्जी है कि हम कितने दिन तक ये एक्टिविटी सस्टेन कर सकते हैं और कब तक करना चाहते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।